बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस वक्त एक ही इशू है कि हकूमत किसकी है कोई पता नहीं। बज़ाहिर बादिल नज़र में जो कागजों में कहा जाता क्लेम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, पर उनके पास अख्तियार ही कोई नहीं। उनकी अपनी जमात कहती है हम वज़रा या ब्यूरोक्रेसी अपनी जगह से नहीं लगाए जा सकते, और इलेक्शन भी वो 8 फरवरी को हार गए। जो इतलात है, सदर आसफ अली जरदारी है, वो भी इलेक्शन हार गए थे। चलो वो खैर जीत गए होंगे उधर, लेकिन उनकी अक्सरियत नहीं है। MQM साथ है, वो अभी तक चारों सूबों के गवर्नर नहीं लग पा रहे। हुकूमत होने के बावजूद भी इतनी बेख्तियार हुकूमत शायद निगरान हुकूमत भी ना थी। ऐसे में नाज़रीन, ऐसा लगता है कि मुल्क की कश्ती का इस वक्त इस गाड़ी का ड्राइवर ही कोई नहीं है, या ड्राइवर है तो नजर नहीं आता। तो अगर ड्राइवर नजर नहीं आता, क्या हमारी डायरेक्शन ठीक है? क्या इस मुल्क को इस इकॉनमी के बहरान से, अदम इस्तेकाम के बहरान से, इस जुल्म फसादियत तशद्दुद जबर से निकालने की अहलियत किसी के पास है? क्योंकि अवाम का फैसला तो 8 फरवरी को मौजूदा कुछ लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, और 8 फरवरी को जिन्हें इलेक्शन में कामयाब कराया, माननीय PTI इमरान खान और PTI को, उनके रिजल्ट फॉर्म 45 को 47 से बदल कर हरवा दिया गया। जीते हुओं को हरवा दिया गया। अब हालात ये है कि संभलने नहीं आ रहे। ईरानी सदर पाकिस्तान तशरीफ लाते हैं तो रिजल्ट सिफर। ना पाकिस्तान उससे गैस का मुआहदा कर पाता है, ना पेट्रोल का, ना ही बिजली का, क्योंकि अमेरिका बहादुर धमकी दे देता है। अब वो वजीर आजम कहाँ से लाए जिसने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहा था? मेरी मुराद इमरान खान बानी PTI से है। जब उन्होंने एयर बेस मांगी तो उन्होंने कहा भूल जाओ, अफगानिस्तान जब वो अमेरिका से निकला तो एब्सोल्युटली पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी भी दूसरे मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने नहीं देगा। उन लफ्जों का एब्सोल्युटली नॉट को उन्हें बड़ा भारी वजन उठाना पड़ा। उनकी हुकूमत साइफर केस में साजिश के तहत ख़त्म कराई गई। ना सिर्फ खुद को ख़त्म कराई गई, उनके घरों में दर्जनों सैकड़ों मरतबा पुलिस रेड कराए गए। उनकी जमात के 90% लोग गिरफ्तार हुए, ना सिर्फ गिरफ्तार हुए बल्कि लापता हुए। जुल्म ज्यादती जिसमें खवातीन है, खुद इमरान खां पर हमला हुआ और उसका मुकदमा दर्ज ना हो सका। उन पर 200 मुकदमत हुए, लेकिन मुल्क की अदालतें उन्हें रिलीफ ना दे सकी। पुलिस, DMG अफसर, नैब और एंटी करप्शन ने वो रोल अदा किया कि जैसे कोई जंगल भी नहीं है, जैसे अनसुनी आवाज उनके कानों में जाती है और वो कर देते हैं कानून की किताबें और आइन बंद करके रख देते हैं। ऐसे में मुल्क ऐसी अफरा तफरी में फैल गया कि हर आदमी बेचैन है कि ये वतन कायद आदम ने बनाया था आवाम की खुशहाली के लिए, आवाम को तरक्की देने के लिए, आवाम को रोजगार देने के लिए, जहां ताकत और कवेक होगा। लेकिन खैर, 76 सालों में कभी डिक्टेटर रहा जियाउल हक, कभी मुशर्रफ, कभी अयूब, और कभी उसकी बाकियात नवाज शरीफ एंड कंपनी या इसी किस्म के लोग। कभी अवाम की राय नहीं दी गई। 2018 के इलेक्शन को नवाज शरीफ ने कबूल ना किया, लेकिन उसी असम्बली में जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद कराया गया तो उन्हीं का भाई वजीर आजम 16 माह के लिए बना। अब नाज़रीन, 16 माह बनने के बाद एक निगरान हुकूमत आई जो गैर कानूनी, गैर आईनी 90 दिन में इलेक्शन कराने थे। उसने 1 साल से ज्यादा टाइम निकाला और ऐसा धांधली ज़दा इलेक्शन कराया कि दुनिया चीख उठी कि ये जुल्म सितम की इंतहा है। ऐसे में एक कमजोर तरीन बसाखियों के सहारे मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM को जाली मैंडेट की मुबैना हुकूमत दी गई। लेकिन शहबाज शरीफ मुल्क की कश्ती को चला नहीं पा रहे और भंवर में फंसाते जा रहे हैं। अब वो कभी उनकी आनियां जानियां है। उनके भाई पहले सबक वजीर आजम नवाज शरीफ 2-3 दिन पहले चीन गए, जो वजीर आजम नहीं बन सके। उन्हें गुस्सा है कि मेरा भाई ही मुझे मार कर आया, मुझे वजीर आजम नहीं बनने दिया। बेटी वजीर आला बन गई, कभी वो पुलिस की यूनिफॉर्म पहनती है, कभी एलीट की, 100 दफा पहने। लेकिन
گندم اس میں اربوں روپے نگران حکومت میں مبینہ کرپشن کی گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پنجاب میں اس وقت لوٹ مار کا بازار، سیل لگی ہوئی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بیوروکریسی کٹ پتلی بن چکی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسے میں ناظرین، گزشتہ روز عاصمہ جنگیر مرحوم کے لیے کانفرنس ہوئی، جس میں مستقبل کے چیف جسٹس منصور علی شاہ نے دل خراش واقعیت کی۔ انہوں نے کہا ہماری تاریخ دار ہے، ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے۔ ان کے الفاظوں میں درد تھا۔ کیا وہ چیف جسٹس بن کر جو مشکلات ہیں وہ ختم کریں گے؟ دیکھنا تو یہ ہے، کیا اب بھی وہ 3 رکنی کمیٹی کے ممبر ہیں، دوسرے سینئر موسٹ جج ہیں؟ کیا وہ جو ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان کو دھمکیاں دی گئی، ان کے عزیزوں کو اغوا کیا گیا، اب 2-3 دن میں وہ کیس زیر سماعت ہے؟ اس کیس کے بینچ میں بھی 6 رکنی بینچ میں فائز عیسیٰ سربراہ، منصور علی شاہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس سے پاکستان کے مستقبل کا تعین ہوگا کہ یا جنگل کا قانون ہوگا یا نہ نظر آنے والی طاقتیں کٹ پتلی کی طرح 24 کروڑ عوام کے حقوق پاؤں تلے رونتے رہیں گے۔ اب ملک ٹھیک ہوگا یا خدا نہ خواستہ بہت زیادہ ہوگا؟ انہوں نے عاصمہ جی کانفرنس میں کہا کہ شرکت کرنا میرے لیے آزاد ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا عدالتوں کے فیصلوں پر تنقید کرنا حق ہے۔ نہیں سر، یہ حق ہمیں نہیں دیا جاتا، نہایت ادب احترام سے یہ حق ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ بہت زیادہ قدغن ہے۔ ایک ٹیلی ویژن میں آپ اپنی جگہ محترم منصور علی شاہ سے پتہ کریں کتنی ڈائریکشن آتی ہیں کہ فلاں صحافی کو نکال دو، فلاں کو رکھ لو، فلاں خبر چلاؤ، فلاں نہیں چلانی۔ یہاں تک کہ جس سیمینار میں آپ خطاب کر رہے تھے عاصمہ جنگیر کا، شاید کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہو، مبینہ میری اطلاع ہے کہ اس کی کوریج ہی نہیں کرنی، اسے چیک ضرور کیجیے گا، میری صرف ادب سے گزارش ہے۔ ہو سکتا ہے میں غلط بیانی کر رہا ہوں یا مجھے غلط فہمی ہو، غلط بیانی تو نہیں، لیکن چیک کیجیے گا۔ میڈیا کو یہ ہدایت جاری ہوئی تھی جمعے والے دن ہی غالباً۔ خیر، انہوں نے کہا کہ جیسے منصور شاہ کا ہماری عدالتی تاریخ قابل فخر نہیں، یعنی کہ ہم نے ضیاء نواز شریف کو ذوالفقار علی بھٹو کو غلط پھانسی چلا دیا، ڈکٹیٹروں نے آ کے ججوں کو اپنی مرضی سے چلایا، شہباز شریف جسٹس قیوم کو فون کرتے تھے کہ بے نظیر کو سزا دے دو، یہاں تک کہ چیف سپریم کورٹ پر حملہ کرایا نواز شریف کی حکومت میں 98 میں، اس پر بھی کسی کو سزا نہیں ہوئی۔ اب بھی عدالتوں میں انصاف کا حصول خاصا مشکل اور دشوار ہے۔ اگر عدالتیں ٹھیک ہو گئی تو ملک امن کا گہوارہ بھی ہوگا اور ترقی کے راستے پہ گامزن نہیں ہو سکتا، لیکن اس میں ججوں اور وکلا کا مین کردار ہے۔ صرف اس 6 جج جو اسلام آباد آج جس میں بابر ستار بھی ہیں اور دیگر جج ہیں، اگر ان کے کیس پہ فیصلہ ہو گیا، اگر ان کو کسی نے دھمکایا گیا، ان کے عزیز کو اغوا کیا گیا، مارا گیا، یا ارشد شریف کا ٹیسٹ کیس بنا لیں، مجھ سے بلا لیں، میں بتا دوں گا ارشد شریف نے خط لکھا تھا سابق چیف جسٹس کو، اس میں اور صحافیوں اور میرا بھی نام تھا کہ ہمیں دھمکایا جا رہا ہے۔ ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بندے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے گھر امید ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعے اس قوم کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائے۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کو افراد کی بجائے سسٹم کے تابع ہونا پڑے گا۔ وزیر اعظم حکمران آتے جاتے رہتے ہیں، آئین اور قانون کے تابع ہو گئے، اور یہی بیوروکریسی میں بھی ہونا ہوگا۔ اس کا تو بیڑا ہی غرق ہو چکا ہے، پولیس تو تباہی ہو چکی ہے، نیب تو اعلیٰ کار بن چکی ہے۔ خیر، یہ دوسری بات ہے۔ دوسری طرف ایک طرف عمران خان جیل 9 مہینے سے کاٹ رہا ہے، اور دوسری طرف وہ عمران خان کی جماعت میں بھی اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ تحریک انصاف کے ایم این اے شہریار افریدی نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ بہت جلد آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے مذاکرت کریں گے۔ انہوں نے کہا موجودہ حکومت کے پلے ہی کچھ نہیں ہے، یہ بات انہوں نے ایک ٹی وی میں انہوں نے کہا این آر او لینے والوں پہ میں لعنت بھیجتا ہوں، یہ حکومت ہمیں کیا دے گی، یہ تو خود محتاج ہے دوسروں کے، جیلی مینڈیٹ والی ساری ہے، اس سے کیا مذاکرت کریں، یہ تو خود چوری سے مینڈیٹ سے آئے ہیں، یہ تو ہمارے لیے میٹر نہیں کرتے، یہ محتاج ہیں۔
ان کے کنٹرول میں ہے ہی کچھ نہیں، یہ تو اپنی مرضی سے اپنی ٹیم نہیں بنا سکتے، اور جس کا اظہار بھی کر چکے ہیں۔ اس موقع پر ناظرین، پاکستان پی ٹی آئی کے سینٹ میں اپوزیشن شبلی فراز نے کہا ہے، انہوں نے اس موقع پر دھواں دار خطاب دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی پنجاب سے ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ افضل شیر مروت کہتے ہیں عمران خان نے مجھے کہا ہے۔ اس کے لیے سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے صاحبزادہ حامد رضا کا نام دیا ہے، تاہم اس معاملے سے مزید 2 دن میں مشاورت کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا عمران خان کی منظوری پر۔ ان کا کہنا ہے کہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے حوالے سے کنفیوژن اسپیکر جانب سے پیدا کی گئی ہے، کیونکہ چیئرمین اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بھی کے پی کے سے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کا حق ہے، ہمیں تو اس پہ پنجاب کو کوئی اعتراض نہیں۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین بھی بریسٹر گوہر کے پی کے سے، وہ ہمارا حصہ، ان کا حق ہے، یہ ان کا پارٹی کا، لیکن انہوں نے خود کہا ہے۔ لیکن ناظرین، انہوں نے کہا ہے کہ ہاں ہماری صلح ہو سکتی ہے، اس پر انہوں نے بڑے تفصیلی بیان دیا۔ انہوں نے کہا تمام مقدمات ختم کیے جائیں، مذاکرات ہو سکتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگوں کو چھوڑا جائے، 8 تاریخ کے مینڈیٹ کو قبول کیا جائے، اور یہ شرائط ہے سب سے پہلے مقدمات خواتین بزرگ رہا کیے جائے۔ انہوں نے شہریار افریدی کا کہا کہ مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں، لیکن پہلے سب لوگ بانی پی ٹی آئی سمیت تمام بے گناہ لوگوں کو رہا کیا جائے، مقدمات ختم کیے جائے، جمہوری حق دیا جائے پرامن احتجاج کا۔ دوسری جانب انہوں نے شیر افضل مروت نے شبلی فراز کے بیان واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ یہ شیر افضل مروت بھی بہت دلچسپ آدمی ہے، سب سے زیادہ ان کی جماعت کو پی ٹی آئی کو ان کے بیانات کی تردید کرنا پڑتی ہے۔ ہر روز ایسا بیان دے دیتے ہیں کہ چند دن پہلے انہوں نے کہہ دیا عمران خان کی حکومت کو گرانے میں عمران خان کے ساتھ سعودی عرب کا بھی ہاتھ ہے، پھر خود عمران خان نے انہیں ڈانٹا، اور انہوں نے جیل سے آ کے شیر افضل مروت نے کہا ہاں مجھے عمران نے بڑا ڈانٹا ہے، یہ میں نے غلط دے دیا۔ سیاستدانوں کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، وہ کسی جماعت سے بھی ہوں۔ ایک طرف آپ کی پوری جماعت کرائسس میں، اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، آپ کا لیڈر اندر ہے، اور آپ غیر ضروری بتاتے ہیں۔ اب انہوں نے شیر افضل مروت نے شبلی فراز سے بھی میچ ڈالے، انہوں نے کہا شیر افضل مروت نے دعویٰ کیا کہ شبلی فراز غلط بیانی کر رہے ہیں، غلط بیانی کر رہے ہیں۔ سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے پبلک کمیٹی کے لیے کسی اور کا نہیں، صرف شیر افضل مروت میرا نام دیا ہے۔ انہیں بہت شوق ہے، بنا دیں، یہ تو خیر عمران خان کا حق ہے، تو عمران خان کو چاہیے پارٹی میں ڈسپلن رکھے۔ اگر آپ جیل میں بھی ہیں تو آپ ایک ایسی کمیٹی بنا دیں جن کا فیصلہ ختمی ہو۔ اس طرح جو لوگ کروڑوں آپ کے فالوور ہیں، انہیں مایوسی ہوتی ہے کہ شہریار افریدی اٹھتا ہے کہتا ہے پی ٹی آئی میں میر جعفر ہے، افضل شیر مروت کہتا ہے شبلی فراز جسے آپ فیرن میں بناتے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس سے میرا خیال ہے یہ تو نون لیگ والا صاحب ہو گیا، جیسے رانا ثناء اللہ کہتے ہیں الیکشن غلط ہوئے ہیں، جوید لطیف کہتا ہے اربوں روپے دیے گئے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن آج شیر افضل مروت نے شبلی فراز سے فیصلہ واپس مطالبہ کیا ہے۔ شیر افضل مروت نے کہا شبلی فراز غلط بیانی کر رہے ہیں، سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے پبلک کمیٹی کے لیے کسی اور کا نہیں، صرف میرا نام دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ شبلی فراز کے مطابق حامد رضا کا نام تو ان کی ذاتی خواہش ہے، سابق چیئرمین پی ٹی آئی نے کبھی حامد رضا کا نام نہیں لیا۔ خیال رہے کہ چند روز تحریک انصاف کے بانی عمران خان نے سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا کو چیئرمین پبلک کمیٹی کے لیے نامزد کیا تھا، جس کی لیڈرشپ نے بھی تائید کی تھی۔ اس ضمن میں عمران خان نے قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو ہدایت بھی جاری کی تھی، جو سیکرٹری جنرل ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے اس سے قبل شیر افضل مروت کو چیئرمین پبلک کمیٹی کے نامزد کیا، تاہم شیر افضل پر اعتراض تھا۔ تو کیا پی ٹی آئی اور نون لیگ میں بڑھتے ہوئے اختلافات، حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں بیٹھنا چاہتے، وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے بیٹھے۔ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ شاید یہ چاہتے ہیں عمران خان سے بات چیت نہ ہو، جبکہ نون لیگ مرہون منت ہی اسٹیبلشمنٹ سے ہے۔ اگر وہ انہیں نالا کرتی ہے، جیسے کہ ان کی مرضی کے خلاف انٹیریئر منسٹر بنے، فنانس منسٹر بنے، پنجاب میں وہ افسر نہیں چینج کر سکے، تو ان کی حکومت دھڑم تختہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اب ہمیں امید آخری عدالتوں سے ہے
کہ کیا وہ 6 ججوں کو تحفظ دے کر اگر ذمہ داروں کو سزا دیتے ہیں، اور پنجاب میں 50,000 سے زیادہ غیر قانونی چھاپے مارے گئے گھروں میں، چادر چاردوری کا تقدس پامال کیا گیا، کیا یہ افسران کو کوئی پوچھے گا کہ کس قانون کے تحت آپ نے گھر میں توڑ پھوڑ کی، سامان لوٹا؟ اگر کوئی بندہ گھر نہیں تھا، اس کے بچوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو پکڑا، بے لباس کیا، مارا؟ اور کیوں کوئی ان کو پوچھے گا کہ صنم جاوید اور عالیہ حمزہ ایک ہی وقت میں لاہور میں 9 مئی کو 10 جگہ، 5 جگہ انہوں نے مقدمے ہوئے، تو سرگودے میاں والے میں کیسا کیا؟ انصاف انصاف انصاف! پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے لیے انصاف ہے، اسی لیے عمران خان ہمیشہ بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں جب تک آزاد ادارے انڈیپینڈنٹ نہ ہوں گے ملک میں امن نہیں ہو سکتا۔ تمام اداروں کو اپنے دائرہ اختیار میں رہ کر ملک کو چلانا ہے۔ نواز شریف چین چلے گئے ہیں، شہباز شریف سعودی عرب چلے گئے ہیں، اور عوام بے یار و مددگار، اس کو خبر دی گئی ہے کہ 2 روپے 74 پیسے بجلی مہنگی ہو گئی۔ اللہ کرے یہ بجلی کی مہنگائی، یہ گیس پٹرول کی قیمتوں میں کمی ہو اور عام لوگوں کے لیے روزگار ہو، جس کا وعدہ اس حکومت نے کیا تھا کہ 300 یونٹ تک فری دیں گے، تو روزانہ اتنی کی مہنگائی کر رہے ہیں کہ آدمی شاید 30 یونٹ بھی بل دینے کی سکت نہ رہے اگر اسی طرح بجلی بڑھتی رہی۔ اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان نے بہت مشکل وقت دیکھا ہے، یقیناً اچھا وقت آئے گا، اور ہر محب وطن پاکستان سے پیار کرتا ہے، اور اوورسیز اس کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ہمیں صاف ستھرے، دیانتدار، محنتی، قابل با کردار حکمران چاہیے، اور یہ پاکستان کو ترقی کے راستے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ پاکستان زندہ باد۔